उस आदमी ने जो यकीनन उनके सगे चचा थे एकदम फैसला सुनाया तो वो बुरी तरह चौंकी। अम्मा ने भी परेशान होकर देखा, लेकिन हमें आपके साथ नहीं जाना। जिंदगी में पहली बार आपकी शक्ल देखी है, ना कभी आपका नाम सुना, और अब आप लोगों के साथ चल पड़े। अरबा ने ऊंची आवाज में गुस्से से कहा तो वो नागवारी से उसे देखने लगे। इतना प्यार था आपको अपने भाई से, तो क्यों उनको खुद से अलग कर दिया? सारी जिंदगी बाबा खुशी के होते हुए भी उदास रहे। उनको दिल का मर्ज भी अपनों की बेरुखी ने दिया, और अब उनके जाने के बाद आए हैं हमारे सर पर हाथ रखने। हमें जरूरत नहीं आपकी हमदर्दी की, कहती रही तो जूनी ने हाथ दबाकर उसे घर में लोगों की मौजूदगी का एहसास दिलाया। बड़ों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते, ये तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। रही बात अदा से नाराजगी की, तो वो तुम्हारा मसला नहीं, और इंसाफ की भरपाई कर रहे हैं। तुम औरतों को पूरी हिफाजत देकर अदा के नाम सैकड़ों एकड़ जमीनें तुम बहनों में बराबर बांट देंगे। वो ठहर ठहर कर बोले तो अरबा ने पहलू बदला, और मैं भाभी से बात कर रहा हूँ, तुम कल की बच्ची से नहीं। हाँ तो भाभी जी, आप अपना जरूरी सामान समेटो और चलकर हवेली में अपनी इद्दत गुजारो। वो रूप से कहकर पलटे तो अरबा और जूनी मचल कर रह गई। अम्मा, ये क्या हो रहा है? सारी जिंदगी आपका वजूद जिन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, अब वो क्यों हमें अपने साथ रखना चाहते हैं? अरबा ने बेकरारी से माँ को देखा जो सर झुकाए रो रही थी। बेटा, मैं किस वजह से जाने से इनकार करूं? तुम्हारे बाबा के बाद कौन सा मर्द रह गया है इस घर में जो हम औरतों की देखभाल करे? ये समाज अकेली औरतों को जीने नहीं देता। मैं कैसे तुम जवान बच्चियों को उन जानवरों से बचा पाऊंगी जो तुम्हारे बाबा के बाद हमारी तरफ झपटेंगे? अम्मा हिचकियों से रोने लगी तो अरबा एकदम खामोश हो गई। और फैसला तो हो ही गया था, इसलिए ये बहनें चुपचाप अपना ज़रूरी सामान समेटने लगीं। जूनी मेरा मोबाइल, अरबा को कहीं अपना मोबाइल मिलकर नहीं दे रहा था तो उसको मार्केट की सीढ़ियों पर अपना बैग खाली करना याद आया। कई चीजों के साथ मोबाइल भी सीढ़ियों पर गिर गया था शायद। वो सोचने लगी, मोबाइल के साथ ही उसे आलियान याद आया तो बहते आंसू और तेज हो गए। आज बहुत बुरा दिन था। बाबा की मैयत को फिर से एम्बुलेंस में रखकर ये बहनें अम्मा के साथ कार में बैठ गईं। सुबह तक उनकी बातों से महकता घर अब बड़े से ताले के साथ बंद था। अरबा ने आंसुओं से भरी आंखों से आखिरी नजर अपने प्यारे घर पर डाली और फिर सर झुका दिया। 1.5 घंटे का सफर तय करके ये गाड़ियां एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुकी। ये तीनों उस इमारत को देखने लगी जिसे बाबा की जिंदगी में देखना नसीब ना हुआ था। अक्सर मरने के बाद इंसानों और उनसे जुड़े रिश्तों की कदर करते हैं। अरबा ने तकलीफ से सोचा। बड़ा सा गेट खुलते ही गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। हवेली अंदर से भी बहुत शानदार थी। ये तीनों नपे तुले कदम उठाती बड़े से हॉल कमरे में दाखिल हुई। यहाँ कुछ औरतें हाथ में सिपारे लिए बैठी थीं। वो माँ बेटी भी वहीं बैठ गईं। इतने में बाबा की आखिरी दीदार का बुलावा आया। घर की दूसरी औरतों के साथ वो तीनों भी बाहर आ गईं। मर्द हजरात एक तरफ हो गए। उन्होंने तड़पते दिल के साथ सफेद कपड़े में लिपटे बाबा को देखा। आंसू बेआवाज बह रहे थे। 10 मिनटों बाद मैयत उठाकर ले गए तो ये बहनें एक दूसरे से लिपटकर खूब रोईं। चाचा फिर उन्हें अंदर ले आए। यहाँ अम्मा एक औरत के पास बैठी थीं, जो बादामी रंग का लिबास पहने हाथ में तस्बीह लिए हुई थी। उन्होंने चश्मे की ओट से गौर से उन दोनों को देखा। आओ मेरे पास बच्चियों। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी तो वो दोनों बहनें बारी बारी उनसे गले मिली। उनसे बाबा की खुशबू आ रही थी। मेरे इमाद की निशानियां, मेरे बच्चे का खून। वो रोती हुई उन्हें चूमती रही। बाबा के नाम पर ये दोनों बहनें भी रो पड़ी।
یہ تمہاری دادی ہے، اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ کیسی ہو امامہ؟ دو عورتیں آ کر اماں سے ملنے لگی۔ یہ ہے ادا کی بچیاں، وہ غور سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں تائی ہوں تمہاری اور یہ تمہاری چاچی ہیں۔ تو تم پر پڑی ہے امامہ، گوری چٹی اور حسین۔ زندگی نے ایک دم ہی اپنا نیا چہرہ دکھایا تھا جو بالکل انجان تھا، اور اس میں بستا ان کا دھدیال، دادی، تایا، تائی، چاچا، چاچیاں، کزنز، وہی سب رشتے جن کے لیے یہ بہنیں کبھی ترسا کرتی تھیں، اچانک ہی ان کی جھولی میں آ گرے تھے۔ ایک سب سے پیارے اور جان سے عزیز رشتے کے چھن جانے کے بعد اماں کمرے میں عدت کے دن گزار رہی تھی، تو وہ بہنوں کو بھی حویلی میں پھرنے کا شوق نہ تھا۔ یہ بھی اداس سی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ پہل کچھ کزنز لڑکیوں نے ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر ان بہنوں کے لا تعلقی کو دیکھ کر وہ دور ہٹ گئیں، اور پھر حویلی میں یہ مشہور ہو گیا کہ عماد کی شہری لڑکیاں بہت مغرور اور گھمنڈی ہیں۔ یہ باتیں اربا اور جونی کے کان میں بھی پڑی، لیکن وہ پرواہ نہ کرتی۔ ان کے بابا کی زندگی میں ان کو قبول نہ کرنے والے رشتے ان کے مرنے کے بعد ان بہنوں کے لیے بیکار تھے۔ اربا کو ان دنوں آلیان بھی بہت یاد آیا کرتا۔ معلوم نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ ان کے بیچ ایک ہی رابطے کا ذریعہ تھا جو ببلی کے موبائل کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ دن یوں ہی بیکار گزر رہے تھے کہ ایک دن دادی اور چاچی اماں کے پاس چلی آئی۔ امامہ، میں نے ان بچیوں کے رشتے اپنے پوتوں سے طے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ گھر کے مردوں سے بھی بات چیت کی ہے۔ فی الحال زبانی بات پکی کرنے آئی ہوں، باقی منگنی وغیرہ تمہاری عدت کے بعد کر لیں گے۔ وہ جیسے پورا فیصلہ کر کے آئی تھی، اور اب ہر صورت میں اماں کی ہاں چاہتی تھیں۔ اماں نے اچنبھے سے انہیں دیکھا، لبوں سے کچھ کہنا چاہتی تھی تو وہ بول پڑی، کوئی کمی نہیں ہے میرے پوتوں میں، پڑھے لکھے اور خوبصورت ہے، ذمہ دار لڑکے ہیں اور ان میں کوئی برائی نہیں ہے، بچیاں بہت خوش رہیں گی ان کے ساتھ۔ لیکن میں ماں ہوں بچیوں کی، مجھے لڑکوں کو دیکھ بھال تو لینے دیجیے۔ وہ بول اٹھی تو دادی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ دیکھ لینا، وہ آئیں گے بڑی عید کی چھٹیوں پر، ہیرے ہیں میرے پوتے، کوئی عام لڑکے نہیں، ویسے بھی دینی تو لڑکیاں تمہیں اسی خاندان میں ہیں۔ عماد ہماری روایتوں کے خلاف نکلا، ورنہ نئی نسل میں مجال نہیں خاندان سے باہر نکاح کرنے کی۔ دادی کے آخری جملے نے اماں کو تکلیف پہنچائی، ان کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ اور لڑکیوں کی مرضی؟ ان کی بات پر دادی نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیسی مرضی؟ ان کی دیکھ بھال کرنے والے اب ہم ہیں، اور اللہ زندگی دے ان کے تایا چاچا کو۔ ہم نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ تم لوگ شہر میں نہیں ہو امامہ، ہماری حویلی میں ہو، اور اب تم لوگوں کو اسی حویلی کی طور طریقے سے چلنا ہے۔ دادی کی لرزتی آواز میں رعب تھا۔ یہ لو، منہ میٹھا کرو اور بچیوں کے اچھے رشتے ملنے پر شکر ادا کرو اللہ کا۔ وہاں اگر شہر میں رہتی تو بن باپ کی بچیوں کو کون بیانے آتا۔ انہوں نے ایک گلاب جامن اماں کے منہ میں ڈالا۔ اماں نے بمشکل آنسوؤں کے ساتھ نگلا، پھر دادی چاچی کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اماں، یہ دادی آج آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ اربا جو کمرے میں آ رہی تھی دادی کو نکلتا دیکھ کر حیرت سے اماں سے پوچھی، تم دونوں کی اپنے پوتوں کے ساتھ بات پکی کرنے آئی تھی؟ اماں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو اربا نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ ہماری مرضی کے بغیر آپ نے ہاں کیسے کر دی؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی ماں کے سامنے آ بیٹھی۔ انہیں تم دونوں کی مرضی سے مطلب نہیں، نہ ہی وہ میری ہاں کے انتظار میں تھی، وہ فیصلہ سنانے آئی تھی سو سنا گئیں۔ اماں کی آواز پر آنسو چھا گئے۔ اماں، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ غلط فیصلے ہم پر زبردستی تھوپ رہے ہیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی،
آگے پڑھنا ہے، اربا چیخ پڑی۔ بیٹا قسمت میں یہی لکھا ہے، ان کی وصیت پوری نہ کرتی تو قیامت کے دن دامن پکڑتے۔ مجھے شوہر کی مرضی کا مان رکھنا تھا، وہ بولی، لیکن ان کو ہمیں کھوٹے سے باندھنے کی جلدی کیا ہے؟ گائے بھینس سمجھ رکھا ہے کیا؟ جونی جو اربا کے پیچھے آئی تھی اپنے انداز میں بولی، یہ اس لیے بہنا کہ بابا کے نام جو زمینیں ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد ہمیں ملنا ہے، سو وہ یہ زمینیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ اربا دور کی کوڑی اٹھا لائی تو جونی سوچ میں پڑ گئی۔ شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو عورت کی نہیں چلتی۔ اماں نے آہ بھری تو دونوں بہنوں نے ان کے ٹوٹے لہجے کو محسوس کیا۔ وہ لڑکے شہر میں پڑھ رہے ہیں، خدا کرے اخلاق و کردار کے اچھے ہو۔ عید کی چھٹیوں میں حویلی آئیں گے، دیکھ لوں گی پھر، ویسے یہ عزت دار لوگ ہیں، بس کچھ روایتوں کے پابند ہیں، باقی ان کے مردوں میں کوئی برائی نہیں۔ تمہارے بابا تو ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے اپنے خاندان والوں کی۔ اماں ان سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ آلیان کی یاد ایک تکلیف بن کر اربا کو چمٹ گئی تھی۔ جب سے دادی کا فیصلہ سنا تھا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اس کے پاس جا پہنچے، جو اس کے دل کی پہلی خواہش تھا، لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا، مگر خدا کے بس میں تو تھے۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے دعا کرنے لگی۔ اس کے الٹ جونی اتنی پریشان نہ تھی کہ اس کا دل اس سے پہلے کسی کا طلبگار نہیں تھا۔ یہ محبت بھی کیا ظالم چیز ہے جو زندگی کو سکون سے خالی کر دیتی ہے، اربا نے اس کو دیکھ کر سوچا تھا۔ پھر بقرعید کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو بڑی حویلی میں چہل پہل ہو گئی۔ سب دور شہروں میں رہنے والے آنے لگے، وہ نئی نسل جو پڑھائی کے غرض سے شہروں میں رہتی تھی، وہ گھر کی بیٹیاں جو دوسرے شہروں میں بیائی گئی تھیں، وہ مرد حضرات جو شوقیہ نوکری کی وجہ سے فیملی کے ساتھ حویلی چھوڑے ہوئے تھے۔ بابا کے انتقال کی وجہ سے بقول چاچی کی عید سادگی سے گزارنی تھی، لیکن لوگوں کے بڑھ جانے سے حویلی کی رونق بڑھ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ بس غیر خاندان میں شادی ہی سب سے بڑا جرم ہے، باقی ہر چیز کی سب کو اجازت حاصل ہے۔ کوئی شہر میں پڑھنا چاہے، باہر جا کر نوکری کرنا چاہے، حتیٰ کہ حویلی چھوڑ کر کہیں اور رہنا چاہے، سب چیز کی کھلی آزادی تھی۔ اور بابا نے یہ ناقابل معافی جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو حویلی سے در بدر کر دیا گیا۔ سنا تھا کہ ان کی بچپن کی منگیتر بھی اب بال بچے دار تھی اور کہیں اور رہتی تھی، سو اپنوں سے جدائی بیکار میں ہی بابا کی مقدر بنی تھی۔ اربا نے کھڑکی سے نظر آتے بڑے سے باغیچے کو دیکھتے سوچا، جہاں کافی کزنز دکھائی دے رہے تھے، اور وہاں ایک طرف احاطے میں قربانی کا جانور بھی باندھا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو اربا؟ ان لڑکوں میں آلیان کو ڈھونڈ رہی ہو؟ جونی نے اس کا خیال توڑا تو اس کی بات پر اربا نے اسے گھورا۔ وہ نیوی بلو پینٹ شرٹ میں عبید علی ہے، یونیورسٹی میں MBA کی پڑھائی پوری کر رہا ہے، دیکھنے میں اسمارٹ ہے نا؟ شکر ہے اللہ کا میری پریشانی دور ہوئی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی نہ جانے کس کے ہاتھ دادی نے میرا نصیب پھوڑا ہے۔ جونی ہنسی تو اربا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ کزن ہے نا جن کو بولنے کی بہت عادت ہے، انہوں نے بتایا، بلکہ دکھلایا۔ اچھا، اربا بے آرام ہوئی۔ ہاں، اسی نے بتایا کہ عبید تو راضی ہے مگر منصب علی اس رشتے پر خوش نہیں، وہ دادی اور چاچی وغیرہ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ رشتہ کیوں طے کیا گیا۔ جونی کی بات پر اربا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایسا کہا اس نے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ وہ کہیں انوالو ہے، دادی اور چاچی نے تو اسے دھمکی دی ہے کہ تم ہر حال میں یہی شادی کرو گے،
ورنہ تمہیں ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جونی نے بتایا تو اربا کو اس اندیکھے لڑکے سے ہمدردی ہوئی جو اس کی طرح دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہا تھا جو اربا نہیں کر سکی تھی۔ اللہ کرے اسے اپنی محبت مل جائے۔ اربا نے دل سے دعا کی۔ اور اب کل صبح بابا کے بغیر پہلی عید ہوگی۔ بابا کے بنا عید سوچنا کتنا تکلیف دہ تھا کہ اربا نے بستر پر تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ ہر عید پر سب سے پہلے اسے بابا سے عیدی ملتی، اور اب ان چچا کے مرنے کے بعد حویلی والوں کے دل ان کی فیملی کے لیے نرم پڑ گئے ہیں۔ اور شامت آئی ہے میری کہ مرنے والے چاچا کی بیٹی سے زبردستی منگنی کروں۔ وہ کہنے لگا تو اربا کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے تو نہ کرے۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کے لیے؟ وہ ایک دم غصے سے پلٹی اور زور سے بولی، پھر خاموش ہو گئی۔ منصب علی بھی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ ببلی؟ وہ حیران سا تھوڑا قریب کھسک آیا۔ آلیان؟ اربا کے منہ سے سرسراہٹ میں نکلا۔ تم اربا مطلب میری چچا زاد؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ اربا میرا نام ہے، ببلی میرا نک نیم ہے۔ وہ خوشی سے چھلکتے آنسو پوچھ کر بولی۔ اور آپ منصب علی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا برتھ نیم ہے جو دادی لوگ پکارتی ہیں۔ اماں نے پیار سے آلیان بلانا شروع کیا تو میرا نام آلیان ہی پڑ گیا۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتانے لگا۔ تم اچانک غائب ہو گئی، نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا، سیر سپاٹا عذاب میں گزرا۔ ہفتے بعد میں واپس آیا تو تمہارے گھر پر تالا تھا۔ شہزاد بھی میرے ساتھ گھومنے نکلا تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ تمہارے بابا کا سنا اور بس سوچ کر پریشان ہو گیا کہ تم گئی کہاں۔ کیا پتا تھا کہ میری حویلی میں ہو۔ او اللہ! وہ سر پر ہاتھ مار کے بولا۔ مجھے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم وہی ہوگی جس سے میری شادی کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی لا علمی پر مسکرا دیا۔ امی تو تمہیں دیکھ کر پہلے ہی دن تم پر فدا ہو گئی تھی۔ مجھے فون پر بتایا کہ تمہارے چاچا مرحوم کی لڑکیاں تمہارے لیے پسند کر لی ہیں۔ مجھے تو سن کر شوق لگا، تبھی سے گھر والوں سے میری جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اب بھی عید پر میں حویلی نہیں آنا چاہتا تھا، پر عبید مجھے زبردستی لے آیا۔ اور کیا معلوم تھا جسے دلہن بنا کر حویلی لانے کے لیے گھر والوں سے جنگ کر رہا تھا، وہ تو خود خدا کے کرنے سے پہلے ہی حویلی پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اربا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف سر کر کے اللہ کو شکریہ ادا کیا۔ ہاں آلیان، اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ وہ اس کے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ میرے دن رات کتنی بے قراری سے گزر رہے تھے، تمہیں اندازہ نہیں ببلی۔ اب جا کر چین آیا ہے دل کو۔ وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا، بس اب منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کرنا ہے۔ وہ اربا کا ہاتھ تھام کر بولا تو اربا بلش ہو گئی، اور رات کے اس پہر دو محبت کرنے والوں کی انوکھی ملن پر عید کا چاند بھی مسکرا اٹھا۔ اپنے مہندی لگے ہاتھ ان کے آگے پھیلا کر وہ عیدی مانگتی تھی۔ وہ پہلے تو اربا کی ہتھیلیاں چومتے،
پھر اس کی فرمائش کے مطابق اس کی ہتھیلیوں پر کرارے نوٹ رکھ دیتے۔ اور اب کیا وہ دن دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے؟ اربا نے آنسو بہاتے سوچا۔ دل آج ساری حدیں توڑ کر چپکے سے بھاگنے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی فضا ایک دم آکسیجن سے خالی ہو گئی تھی۔ وہ سلیپر پاؤں میں ڈال کر باہر نکل آئی۔ رات کے 1 بجے تک شور و گل سے گونجنے والی حویلی رات کے 3 بجے ایک دم خاموش تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی باہر لان میں چلی آئی۔ کچھ فاصلے پر لگی لائٹوں نے اندھیرے کو کچھ حد تک کم کر دیا تھا۔ ہوا بھی خوشگوار چل رہی تھی۔ احاطے میں بندھے بکرے آواز پیدا کر کے خاموش فضا میں شور کر رہے تھے۔ وہ تھوڑے اندھیرے میں رکھے ایک بینچ پر آ بیٹھی۔ کھلا آسمان، چمکتا چاند بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا معلوم آلیان کی راتیں بھی میرے طرح بے چین گزر رہی ہو؟ کیا معلوم وہ بھی میری طرح چاند کو تکتا ہو؟ اس نے مجھے صرف ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا ہو؟ یہ جان لیوا سوچ آتے ہی اربا نے ایک جھرجھری سی لی اور چاند سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ پھر کسی خیال کے تحت گردن موڑ کر دیکھا تو بینچ کے دوسرے کونے پر کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تھوڑے اندھیرے میں وہ جو بھی تھا موبائل پر جھکا ہوا دکھائی دیا۔ اربا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر ٹانگیں فریز ہو گئیں۔ آپ کے پچھلے نمبر سے جواب نہیں آ رہا۔ خاموشی کو توڑتی موبائل کی ریکارڈنگ سنائی دی تو اس بندے نے موبائل کو گھاس پر دے مارا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اربا نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ اس بندے نے اسی پل اربا کو دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بھاری آواز اربا کا دل دھڑکا گئی۔ میں اربا ہوں، وہ رخ موڑے بولی۔ اوہ، تو آپ ہیں وہ میری سو کالڈ کزن جن کا نام بھی میں پہلے نہیں جانتا تھا، اور اب آپ سے نکاح کرنے پر مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر اربا چونکی۔ منصب علی، اس کے منہ سے نکلا۔ جی، میں منصب علی، جس کو آج سے پہلے اپنے کسی سگے چچا اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ ہم نیو جنریشن کو سرے سے بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی تھی کہ ہمارے کسی بڑے نے غیر خاندان میں شادی کرنے کا جرم کیا تھا اور ان پر حویلی اور دلوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔